वबरकातुहू। नाजरीन, ये आज का हमारा लाइव सवाल जवाब प्रोग्राम शुरू हो चुका है। आज इतवार का दिन है और हर हफ्ते इशा के बाद में हमारा ये लाइव प्रोग्राम रहता है, जिसमें हम हफ्ते भर में रोज़ाना की ज़िंदगी में हमारे जो मसाइल पेश आते हैं, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उनको हल करते हैं। आज का एपिसोड और मजलिस नंबर है 112 112। चलिए अपने प्रोग्राम को शुरू कर लेते हैं इस दुआ के साथ में कि अल्लाह सब के साथ में खैर आफियत का मामला फ़रमाए। जो मसाइल हम सीखेंगे अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए और कुरान और सुन्नत को सीख करके अपनी ज़िंदगियों में लाने की और अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। आज का जो सबसे पहला सवाल है और हॉट टॉपिक भी है, वो है ईद मिलादुन्नबी मनाने के ताल्लुक़ से। एक भाई पूछ रहे हैं कि जी मिलादुन्नबी यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईद मिलाद मनाना जायज़ है या नहीं, मनाना चाहिए या नहीं। चूँकि 2-3 दिन में ये मिलाद आने वाला है, 12 रबीउल अव्वल। हर साल रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ को ईद मिलाद के नाम पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में कि इस तारीख़ को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो खुशी मनाई जाती है। जलसे जुलूस किए जाते हैं, चरागा रोशनियाँ की जाती हैं, मिठाइयाँ बाँटी जाती हैं और बहुत सारे काम होते हैं जिसको नाम दिया गया है ईद मिलाद का। तो सवाल ये है कि ये फंक्शन प्रोग्राम इसको मनाना कैसा है, ये ईद मिलाद, ये जुलूस निकालना, ये सब कैसा है, जायज़ है या नहीं। जवाब ये है कि जी आजकल जिस चीज़ को हमने मिलाद का नाम दिया हुआ है, ईद मिलाद जिस चीज़ को दिया गया है, ये क़तअन जायज़ नहीं है। अल्फाज समझिएगा अच्छे से कि जिस चीज़ को आज हमने ईद मिलाद का नाम दिया हुआ है वो तो मनाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। वो क्या चीज़ है वो आप सुनिएगा, आप खुद ठंडे दिल से गौर करके फ़ैसला कीजिएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। आज हमारे यहाँ जब ईद मिलाद ये लफ्ज़ बोला जाता है तो हमारे जहनों में एक तसव्वुर ये उभरता है कि ईद मिलाद का मतलब ये है कि 12 रबीउल अव्वल को नातों के प्रोग्राम रखे जाएंगे, तकरीरों के प्रोग्राम रखे जाएंगे, बड़े बड़े डीजे जिनमें शिरकिया कुफरिया नातें, जी हाँ शिरकिया कुफरिया नातें जिनके अंदर बजाई जाती हैं। ऐसी बहुत सारी नातें हैं कि जिनमें शिरक और कुफ्र है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिमदाद जिसमें तलब किया गया है। तो इस तरह की कुफरिया शिरकिया नातें लगाई जाती हैं और रास्तों पर जुलूस निकाला जाता है और बड़ी गरजदार आवाज़ से जो है जहाँ ढोल तमाशे बजाए जाते हैं और रास्ते और सड़कें ब्लॉक किए जाते हैं। और फिर उस जुलूस को देखने के लिए औरतें घरों से बाहर निकल करके सड़कों पर जा कर के खड़ी हो जाती हैं कि जी देखेंगे हम जुलूस निकल रहा है। ज़ाहिर है कि औरतें जाएंगी तो गैर महरमों को देखेंगी, गैर महरम इनको देखेंगे। औरतों मर्दों का इख्तिलात हो रहा है, बद नज़री हो रही है और बेहयाई और फहाशी यहाँ पर नज़र आ रही है। इसी तरीके से रास्ते जाम होंगे, लोगों को परेशानियाँ होंगी, बुलंद आवाज़ से डीजे बजाए जाएंगे, भले ही उसमें नाते बजाई जा रही हों, लेकिन ज़ाहिर है कि जो हार्ट अटैक के पेशेंट हैं, लोग हैं जिन्हें दिल की बीमारियाँ हैं, जब बुलंद आवाज़ से ज़ोर ज़ोर से डीजे बजाए जाएंगे तो उनके दिल को तकलीफ़ होती है। ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो आकर के शिकायतें करते हैं हमारे पास में कि जी देखें ये अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे इन्होंने क्या किया हुआ है, हमें कितनी तकलीफ़ हो रही है, जो हार्ट अटैक के मरीज़ हैं उनको। हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि असल मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान और उसके हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, पक्का सच्चा मोमिन और मुसलमान वो है। मगर हम क्या करते हैं, ईद मिलाद के नाम पे ये सारा काम हम करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह और उसके रसूल के नाम की झंडियाँ हम बनाते हैं, कलिमा तय्यबा की झंडियाँ बनाते हैं, बड़े बड़े झंडे बैनर बनाते हैं और 2 दिन के बाद वो हमें कचरे में पड़ा हुआ नज़र आता है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि केक काटते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर और उसको एक प्रोग्राम बाकायदा मजलिस है। हमने खुद इस तरह की वीडियो देखी हैं कि हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह कह करके 2-2 मंजिला केक, 4-4 मंजिला केक, 6-6 मंजिला केक बना करके काटते हैं उसको चाकू से, जैसे ईसाइयों में है ये। याद रखिए, अगर ये बर्थडे मनाना, इस तरीके से केक काटना, अगर हम में से कोई करता है वो भी गलत है। ये दलील नहीं बनानी चाहिए कि जी आप तो अपने घर में बच्चे का बर्थडे मनाते हैं तो फिर हम हुजूर का क्यों ना मनाएं। तो अगर कोई मना रहा है तो वो भी गलत कर रहा है। ये ईसाइयों की नकल है, ये यहूदियों की साजिश है, उनकी नकल है कि इसराफ और फजूल खर्ची की जा रही है और उनकी रस्में आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर आ रही हैं। बच्चों का मनाते थे, 2 कदम उससे आगे बढ़ करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का भी केक काटने लगे, हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह कह करके। तो आज हमने मिलाद के नाम पे जो ये चीज़ें जारी कर दी हैं जिनका दूर दूर तक के कुरान और हदीस से कोई सबूत नहीं है। आप मुझे किसी कुरान की आयत में या हदीस में ये लफ्ज़ दिखा दे कि जहाँ पे बर्थडे के नाम पे केक काटना जायज़ लिखा हो। आप मुझे किसी कुरान की आयत में या हदीस में ये लफ्ज़ दिखा दें कि इस तरीके से इतनी बुलंद आवाज़ से डीजे बजाना जिसमें जायज़ लिखा हो।
کہیں قرآن کریم کی آیت میں یا حدیث میں آپ مجھے یہ دکھا دیں کہ جہاں پر اس طریقے سے راستوں کو سڑکوں کو بلاک کرنے کی اجازت دی گئی ہو. آپ مجھے کوئی حدیث یا کوئی ایک لفظ دکھا دیں کہ جہاں پر یہ کلمہ طیبہ کی بے حرمتی، اللہ اس کے رسول کے نام کی بے حرمتی، اس طریقے سے جھنڈیاں لگا کر کے پھر کل کو راستے میں پیروں میں آتی ہیں، اس کی اجازت دی گئی ہو. آپ مجھے کوئی ایک حدیث بتا دیں کہ جس میں محرم غیر محرم سب کو ایک جگہ جمع ہونے اکٹھا ہونے کو جائز لکھا ہو. امید یہ ہے کہ کہیں بھی یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. تو آج میلاد کے نام پہ یہ ساری چیزیں ہمارے جلسوں میں ہمارے پروگراموں میں ہوتی ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ آج ہم نے جس کو میلاد کا نام دیا گیا ہے اس کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ سراسر برائیوں کا اور یہ فتنوں کا مجموعہ ہے. یہ جو ساری چیزیں ہیں ان میں ایذاء مسلم پائی جا رہی ہے، فتنے پائے جا رہے ہیں، اسراف فضول خرچی پائی جا رہی ہے، غیروں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی نقالی پائی جا رہی ہے. اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے. قرآن و سنت کا ذرا سا بھی آپ کو اس میں رنگ نظر نہیں آئے گا. تو میلاد جس کو ہم آج سمجھتے ہیں لوگ، اور جب بھی میلاد بولا جاتا ہے حضور کا تو یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں میں آتی ہیں. یاد رکھیے کہ یہ مروجہ میلاد، یہ جو باتیں، یہ خرابیاں جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں، ان کے رہتے ہوئے ان سب چیزوں کو عید میلاد کا نام دینا قطعاً جائز نہیں ہے. یہ سراسر ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اب رہ گیا مسئلہ کہ جی میلاد پھر کون سا منانا چاہیے. میلاد جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمال کا ذکر کیا جائے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ذکر کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے، آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے، آپ کی خلقت کا مقصد کیا ہے، اس میں جن مجلسوں میں اس کا ذکر کیا جائے. اپنی اپنی مسجدوں میں مجلسیں منعقد کی جائیں، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے. آپ کا آپ کے غلاموں کے ساتھ سلوک کیسا تھا، آپ کا اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں سلوک کیسا تھا، بیویوں کے ساتھ میں کیسا برتاؤ تھا، آپ کا اپنی بیٹیوں کے ساتھ میں کیسا برتاؤ تھا، دامادوں کے ساتھ میں آپ کا برتاؤ کیسا تھا، آپ کا غیر مسلموں کے ساتھ میں برتاؤ کیسا تھا، آپ کی تاجرانہ زندگی کیا تھی، آپ کی سیاسی زندگی کیا تھی، جنگوں میں آپ کیسے معاملات کیا کرتے تھے، قیدیوں کے ساتھ میں آپ کیا سلوک کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ کی سیاسی زندگی، مجاہدانہ زندگی، آپ کی زاہدانہ زندگی، یہ سارے معاملات ہمیں بیان کرنے چاہیے اپنی مجلسوں میں. اور سب سے بڑھ کر کے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ مخلوق کو اللہ سے جوڑ دیں، مخلوق کو خالق سے جوڑ دیں، مملوک کو مالک سے جوڑ دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد یہ تھا. تو ہمیں یہ پیغام لے کر کے اٹھنا ہے، ہمیں یہ عہد، یہ عزم، یہ ارادے ہمیں کرنے ہیں کہ ہمیں بھی اسی مشن پر کام کرنا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے تشریف لائے تھے. تو اپنی زندگیوں میں سنتوں کو لائیں. آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے جو موقع آتے ہیں ہم سے بڑا کوئی عاشق نہیں ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ موقع چلا جاتا ہے پھر ہم سے بدتر کوئی نہیں ہوتا ہے. نمازوں میں ہماری پابندی نہیں ہوتی ہے، ہم مسجدوں کی شکل مہینوں مہینوں جا کر کے نہیں دیکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، صرف جمعے کی نماز جا کر کے پڑھ لیتے ہیں، بس ہمارا یہ حال ہے. سنتوں کا ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری پینٹ، ہمارا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے. سنتوں کا ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے کپڑے گندے رہتے ہیں، ہم غیروں کا لباس پہنے ہوئے پھرتے ہیں. سنتوں کا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہاتھوں میں دھاگے پہنے پھرتے ہیں. سنتوں کا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم داڑھی کٹائے پھرتے ہیں. سنتوں کا حال ہمارا یہ ہے کہ ہم سر پہ ٹوپی نہیں لگاتے ہیں. یہ ہماری سنتوں کا حال ہے. تو ہماری زندگی کا معاملہ یہ ہے. اور جب کوئی اس طرح کا معاملہ آتا ہے میلاد وغیرہ کا تو ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہوتا. یاد رکھیے میرے عزیزو، یہ دوہرا رویہ اور منافقانہ رویہ ہے کہ بس آپ صرف نام کے عاشق ہیں، کام کے عاشق نہیں ہیں. اگر بننا ہے تو کام کے عاشق بنیے. تو اگر آپ کو میلاد منانا ہی ہے تو پھر غیر محرموں سے اختلاط نہیں ہونا چاہیے، کسی کو ایذا تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اسراف فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، غیر مسلموں کی نقالی نہیں ہونی چاہیے، اور ایسے ہی کفریاں شرکیاں نعتیں نہیں ہونی چاہیے. اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو، یا کلمے کی بے ادبی ہوتی ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخی لازم آتی ہو. آپ کو میلاد کے نام پہ آپ حضور کے اوصاف کا ذکر کریں، سیرت کا ذکر کریں، کس لیے آپ آئے تھے اس کے اوپر آپ لوگوں سے وعدے لیں، عہد لیں، یہ ساری چیزیں آپ کریں. ہماری مجلسوں میں میلادوں میں کیا ہوتا ہے، من گھڑت واقعات بیان کرنے شروع ہو جاتے ہیں. حضور پیدا ہوئے تو یوں ہوا تھا، وہ ہوا تھا، ایسا، مطلب من گھڑت اس طرح کے واقعات بیان کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جن کا دور دور تک کہیں پتہ نہیں ہوتا ہے، اور عوام سن کر کے سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا چالو کر دیتی ہے. یاد رکھیے کہ یہ میلاد اگر ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ مجلس منعقد کرنا اس کی اجازت ہے، اس کو آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میلاد کسے کہتے ہیں یہ آپ کے لیے سمجھنا ضروری ہے. اس کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. اور جو آج علماء اس سے منع کرتے ہیں کہ بھئی میلاد کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو وہ کیوں منع کرتے ہیں، وہ ساری خرابیاں میں نے ذکر کر دی ہیں آپ کے سامنے. دوسری بات یہ ہے، یاد رکھیے کہ میلاد اس کا قرآن و حدیث سے ثبوت نہیں ہے.
آج آپ کو ایسے بہت سارے ملا مولوی آپ کو ملیں گے جو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، میلاد کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، مگر یاد رکھیے کہ صراحتاً قرآن سے یا حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ہے۔ آپ گھما کر کے کان پکڑنا چاہیں تو پھر آپ پکڑ سکتے ہیں، پھر تو آج جو 72 امتیں 72 فرقے ہوئے ہیں تو ہر فرقے کے پاس میں اپنے صحیح ہونے کی دلیل ہے، تو کیا واقعتاً سارے کے سارے صحیح ہیں؟ حالانکہ حضور فرما گئے کہ صرف ایک جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہیں، تو باقی کے پاس بھی حدیثیں ہیں، دلیلیں ہیں، انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں، گھڑی ہوئی ہیں دلیلیں اپنی۔ تو میرے عزیزوں، کچھ لوگ ملیں گے جو آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، مگر یاد رکھیے کہ اگر واقعتاً یہ کوئی اتنا اہم محتم بشان معاملہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعیین فرما دی ہوتی اور اس کا طریقہ بتا دیا ہوتا، مگر جب ہم قرآن کھول کے دیکھتے ہیں، حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں، سیرت اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت کیا ہے، اسی میں اختلاف ہے، اسی کے اندر اختلاف ہے کہ حضور کس تاریخ کو پیدا ہوئے۔ مورخین کا بڑا اختلاف ہے، علامہ نووی، حافظ ابن حجر وغیرہ نے کئی سارے اقوال نقل کیے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 8 ربیع الاول ہے، کوئی کہتا ہے 9 ربیع الاول ہے، کوئی کہتا ہے 10 ہے، کوئی کہتا ہے 12 ربیع الاول ہے، اتنے سارے اقوال ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ کیسے طے کریں گے کہ جی 12 ربیع الاول ہے یا کون سا ربیع الاول ہے؟ ابھی مولانا سمیر الدین قاسمی دامت برکاتہم کی ویڈیو آئی جس میں سائنسی اعتبار سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، میلاد کا جو دن ہے، ولادت کا جو دن ہے وہ 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ کے والد ماجد دنیا میں نہیں تھے۔ جو تاریخ لکھنے کا اہتمام کرتے ہیں وہ ہمارے پیرنٹس ہوتے ہیں، ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، تو حضور کے والد تو تھے نہیں جو تاریخ لکھتے کہ یہ کس دن پیدا ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یہ بات تو ثابت ہے کہ حضور ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے اور پیر کے دن پیدا ہوئے، بس یہ دو باتیں حدیث سے ثابت ہے، چونکہ یہ حضور نے خود فرمائی ہیں، اس کے اوپر صحیح روایت موجود ہیں۔ لیکن حضور کس تاریخ میں پیدا ہوئے، 9، 10، 11، 12، اس کے اوپر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ علماء نے یہ 4 قول نقل کیے ہیں، اور چاروں میں سے بعض نے کہا ہے کہ 8 تاریخ ہے، بعض نے کہا ہے 9 تاریخ ہے۔ تو اگر واقعتاً میلاد کا کوئی ثبوت ہوتا یا کوئی یہ کہہ لیجیے آپ کی کوئی بہت بڑی بات ہوتی کہ جس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہ ہو، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی تعیین فرما دی ہوتی کہ اس تاریخ کو کرنا ہے۔ چلیں آپ نے نہیں فرمایا تو کم از کم صحابہ تو اس کا اہتمام کرتے۔ صحابہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کا اس قدر اہتمام کرنے والے تھے تو کم از کم صحابہ اس کا اہتمام کرتے۔ مگر کسی بھی ایک صحابی سے آپ کو نہیں ملے گا کہ کسی صحابی نے میلاد کے نام پر یہ ساری خرافات، یہ سارے گناہ کیے ہوں جو آج میں اور آپ کر رہے ہیں۔ جو گناہوں کا مجموعہ ہم نے میلاد کو بنا لیا ہے، کسی صحابی سے آپ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ اس نے یہ کیا ہو، یا خاص 12 ربیع الاول کو انہوں نے کسی چیز کا اہتمام کیا ہو، یہ آپ کو کسی حدیث میں نہیں ملے گا۔ اور جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ من گھڑت ہیں، واللہ وہ من گھڑت ہیں، صحیح صریح آپ ثابت نہیں کر پائیں گے کہ جی اس طریقے سے صحابہ نے میلاد بنایا ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ میلاد کی کوئی تاریخ متعین ہے ہی نہیں، اور شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پردہ رکھنا ہی مقصد تھا، اسی وجہ سے اس کی نہ حضور نے تعین فرمائی، نہ صحابہ نے تعین فرمائی، نہ ہی امت کے علماء نے تعین فرمائی ہے، بلکہ علماء میں اختلاف چلا رہا ہے کہ حضور بھائی پیدا کس دن ہوئے تھے۔ اور وجہ اس کی ایک اور تیسری یہ بھی تھی، تاریخ کا اس وجہ سے بھی اہتمام نہیں کیا جا سکا کہ حضور کس تاریخ کو پیدا ہوئے، 8 کو، 9 کو یا 12 کو، اس وجہ سے بھی کہ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر کے نبی بنے گا، یہ نبی آخر الزماں ہیں، کسی کو یہ پتہ نہیں تھا۔ اس لیے اگر یہ پتہ ہو جاتا تو ظاہر ہے کہ تاریخ لکھنے کا اہتمام کیا جاتا۔ ہاں، آپ کی وفات کی تاریخ متعین ہے اور وہ ہے 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول یہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ نے پردہ فرمایا تو 1.25 لاکھ صحابہ تھے، تو حضور کس روز اس دنیا سے پردہ فرمایا گئے ہیں یہ صحابہ کو معلوم ہے، کیونکہ صحابہ پر اس سے بڑا بوجھ کوئی نہیں ہو سکتا تھا، صحابہ پر اس سے بڑا غم، اس سے بڑا بوجھ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو تاریخ وفات تو معلوم ہے، چونکہ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کا مجمع موجود تھا، انہوں نے نوٹ کیا تھا کہ حضور نے کس تاریخ کو انتقال فرمایا ہے، وہ تو نوٹ کیا تھا کہ وہ 12 ربیع الاول ہے، مگر حضور پیدا کس دن ہوئے ہیں یہ کسی نے نوٹ نہیں کیا تھا، چونکہ اس وقت پتہ نہیں تھا کہ یہی نبی آخر الزماں ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ 12 ربیع الاول ہی تاریخ میلاد ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، اس کا بھی جو ہے پختہ ثبوت نہیں ہے، بلکہ جو لوگ 12 ربیع الاول کو تاریخ میلاد کہتے ہیں، خود ان کے علماء نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول صحیح نہیں ہے، اصل میں 12 ربیع الاول وفات کا دن ہے، یہ یوم وصال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اور پردہ فرمانے کی تاریخ ہے۔ تو اب آپ خود اپنے جو ہے نا اس سے فیصلہ کریں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کو غم ہو رہا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی کو غم ہو رہا ہے کہ حضور دنیا سے
پردہ فرما گئے ہیں، تمام صحابہ رو رہے ہیں کہ حضور اس دن دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، اور آپ ہیں کہ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ ہیں کہ کیک کاٹ رہے ہیں۔ آپ اپنے دل سے انصاف سے فیصلہ لیں کہ آپ کو صحابہ والا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ شیطان والا رویہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے۔ صحابہ تو رو رہے ہیں حضور کے دنیا سے جانے پر، اور ایک آپ ہیں کہ آپ خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ اپنے دل سے خود ہی فیصلہ کیجئے گا۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں اور جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ دو باتیں متعین ہیں، آپ پیر کے دن پیدا ہوئے، ربیع الاول میں پیدا ہوئے، تو پیر کے دن کے روزے کا ہمیشہ اہتمام فرماتے تھے۔ تو اگر آپ کو میلاد منانا ہے تو پیر کے دن مناؤ، چونکہ وہ متعین ہے کہ پیر کے دن پیدا ہوئے۔ مگر آپ کیا کرتے ہیں کہ پیر کے دن کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، بس 12 تاریخ کا جس کا ثبوت ہی نہیں ہے، پختہ طور پر یقینی طور پر ثبوت ہی نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ کہیں گے جی فلاں عالم نے لکھا، فلاں عالم نے لکھا، فلاں عالم نے لکھا، تو میرے بھائی دوسرے علماء نے اس کے اگینسٹ میں بھی لکھا ہے، جنہوں نے 8 9 10 11 12 کہی ہے وہ بھی علماء ہی ہیں، تو قول یہ بھی ہے قول وہ بھی ہے۔ تو جب کسی معاملے میں شک ہو گیا تو آپ کسی ایک رائے کو ترجیح نہیں دے سکتے ہو۔ جب کسی چیز کے اندر شک پیدا ہو جائے تو پھر اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا دع یریبک الی ما لا یریبک، کہ جس چیز کے اندر شک پیدا ہو جائے تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ خود سوچئے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کا عمل کس طرف جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اسے عید کا نام دے رہے ہیں، حالانکہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں، تو آپ کو چاہیے اگر آپ کو واقعتاً حضور سے محبت ہے، اگر واقعتاً آپ کو حضور سے محبت ہے تو پھر آپ کو پیر کے دن روزہ رکھنا چاہیے، اور پیر کے دن یہ چیز آپ کو منانی چاہیے۔ مگر آپ نہ روزہ رکھتے ہیں نہ پیر کے دن مناتے ہیں، اسے نام دے رہے ہیں عید کا، مگر آپ اس کے اندر وہ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عید اور روزہ دونوں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ بہت گڑبڑے بھائی، اس میں میلاد کے منانے میں، تاریخ کو متعین کرنے میں، چیزوں کو متعین کرنے میں بہت بڑے اختلافات ہیں۔ تو ان تمام اختلافات سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنا ہر دن عید میلاد کی طرح منائیں، آپ اپنا ہر دن عید میلاد منائیں، صرف ایک تاریخ متعین نہ کریں یہودیوں عیسائیوں کی طرح کہ ایک مدر ڈے بنا لیا، فادر ڈے بنا لیا، اور جو ہے نا چائلڈ ڈے بنا لیا، ڈاکٹر ڈے بنا لیا، لیبر ڈے بنا لیا، تو ایک دن متعین کر لیا ہے پھر سال بھر اس کی چھٹی۔ تو آپ ایسا نہ کریں، اپنا ہر دن آپ عید میلاد بنائیں۔ اور وہ کیسے بنے گا؟ وہ بنے گا اس طرح کہ آپ اپنی زندگیوں میں سنت کو زندہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مشن لے کر کے آئے تھے اس مشن کے مطابق آپ عمل کریں، اس مشن کو زندہ کریں، پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑیں، اور دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا، امن کا پیغام تھا اور توحید کا پیغام تھا، اس توحید کو آپ عام کریں، تو آپ کا ہر دن عید میلاد کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ نہ یہ کہ بس ایک دن ہم نے شور شرابہ کر لیا، جھنڈے کر لیے، ناچ گانے کر لیے، اور چلو جی ہو گیا ہمارا عید میلاد ہو گیا، ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں ہے۔ تو بھائی نے پوچھا ہے کہ جی منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے، میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اب فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے، آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، تو آپ خود ہی سمجھ کر کے فیصلہ کر لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ چلیں ابھی چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی دوسرا سوال یہ ہے، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ولی رحمانی کا جو ادارہ بنگال میں زیر تعمیر ہے اس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ ولی رحمانی کی صراحت کے مطابق اس ادارے میں غریب طلباء کو اعلیٰ تعلیم دلائی جائے گی۔ دیکھیے زکوٰۃ کے مستحق غریب طلباء ہی ہوتے ہیں، مگر ابھی وہاں طلباء نہیں ہیں، وہ تو ابھی بنی بھی نہیں ہیں، تو ابھی سے آپ اس کو زکوٰۃ کیسے دیں گے؟ میں نے اس کے اوپر ویڈیو ابھی آج ہی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چونکہ ابھی اس کے اندر زکوٰۃ کے مستحق طلباء نہیں ہیں تو ابھی اس کو زکوٰۃ نہیں لگے گی۔ ہاں یہ ہے آپ کے علاقے میں، آپ کے ایریے میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق بندہ ہے، اس کو آپ وہ رقم دے دیں اور پھر اسے ترغیب دیں کہ بھئی وہ جو اسکول مدرسہ جو بنا رہے ہیں، کالج بنا رہے ہیں، اگر یہ پیسے آپ ان کو ہدیہ کر دیں گے تو ان کی مدد ہو جائے گی، اور پھر وہ مستحق شخص وہ رقم لے کر کے وہاں ہدیہ کر دے، تب تو جائز ہے۔ لیکن فی الحال میرے حساب سے وہاں پر زکوٰۃ کی رقم نہیں لگے گی، چونکہ طلباء ہے ہی نہیں۔ کل کو جب طلباء آ جائیں پھر طلباء کو وہ رقم دی جائے جو شرعی ہیلہ ہے، شرعی ہیلے کے مطابق اس کو استعمال کیا جائے تو گنجائش نکل سکتی ہے، مگر ابھی آپ زکوٰۃ کی رقم نہ دیں، ایسا میرا مشورہ ہے، ٹھیک ہے؟ اگلا سوال ہے، حضرت اگر کوئی شخص داڑھی کاٹتا ہے اس نیت سے کہ وہ داڑھی کاٹ کر دکھنے میں اچھا لگے گا تو کیا کافر ہو گیا؟ دیکھیں اگر داڑھی کوئی اس نیت سے کاٹتا ہے کہ اس سے میں بدصورت لگوں گا، ٹھیک ہے، حقارت یعنی ذلت کی نیت سے کاٹتا ہے کہ میں بغیر داڑھی کے زیادہ اچھا لگوں گا، داڑھی یہ اچھی نہیں لگتی ہے، یعنی اس کو ذلیل سمجھ رہا ہے، حقیر سمجھ رہا ہے، کمتر درجے کی سمجھ رہا ہے،
تو یاد رکھے کہ وہ شخص کافر ہو جائے گا، چونکہ علماء نے مسئلہ نقل کیا ہے کہ دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی تمسخر اڑانا، مذاق اڑانا، اسے حقیر اور ذلیل سمجھنا، اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو اگر حقارت، ذلت کم درجے کی سمجھ کر کے، گھٹیا درجے کی سمجھ کر کے کاٹتا ہے کہ اس کے بنا میں زیادہ اچھا لگوں گا، اس میں اچھا نہیں لگتا، بدصورت لگتا ہوں، بدنما لگتا ہوں، تب تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسے کلمہ پڑھنا چاہیے، اسے تجدید ایمان کرنا چاہیے۔ اور اگر بس ایسے ہی کاٹتا ہے، جیسے آج امت اس کے اندر مبتلا ہے، اس گناہ کے اندر جیسے مبتلا، بس ایسے ہی کاٹتے ہیں، پتہ سب کو ہے کہ کاٹنا نہیں چاہیے، گناہ ہے، مگر پھر بھی کاٹتے ہیں، بس ایسے ہی کاٹتا ہے، ٹھیک ہے، حقارت ذلت اس کا مقصد نہیں ہے، بس ایسے ہی کاٹتا ہے، تو یاد رکھیے کہ پھر وہ فاسق اور گنہگار کے حکم میں آئے گا، البتہ کافر نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ ہے، اچھے سے سمجھ لیجئے۔ جی آگے چلیے، ہمارے کچھ بھائی بہنیں جو پوچھ رہے ہیں کہ جی بچے ضد کرتے ہیں، ہمارے بچے ضد کرتے ہیں، روتے ہیں، بات نہیں مانتے ہیں، اسکول بھیجنا چاہتے ہیں، وہاں نہیں جاتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر ماں باپ کو الٹا جواب دیتے ہیں، تو ایسے ضدی بچوں کا روحانی علاج کیا ہے؟ قرآن کریم کی کون سی آیت ہم کو پڑھنی چاہیے ضدی بچوں کی ضد کو ختم کرنے کے لیے؟ تو ان کے لیے یہ ایک مجرب عمل ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا، ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھ لیجئے، اچھے سے سن لیجئے۔ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا ہَمْسًا۔ ایک تو یہ دعا پڑھیں، یہ دعا پڑھ کر کے بچے کو میٹھی چیز پر پڑھ کر کے کھلا دیں، پانی پہ دم کر کے پلا دیں، یا ایسے ہی بچے کو اپنے قریب بلا کر کے، پاس بلا کر کے اس کے اوپر پڑھ کر کے دم کر دیں۔ کتنی بار پڑھنی ہے؟ دن میں 11 بار، کوئی بھی ایک ٹائم 11 بار پڑھ کر کے بچے کے اوپر دم کر دیں، پانی پہ دم کر کے پلا دیں، میٹھی چیز پہ دم کر کے کھلا دیں، ٹھیک ہے، چھوٹی سی آیت ہے، قرآن کریم کی آیت ہے۔ دوسری ایک اور دعا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو بھی 11 مرتبہ پڑھ کر کے بچے کو کھلا دیں، یا تو بچے کے اوپر پڑھ کر کے دم کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 دعائیں ہیں، ان 2 دعاؤں کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں بچے کی جو بھی ضد ہے، رونا، چلانا، چیخنا، جو بھی اس کی الٹی سیدھی عادتیں ہیں، انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی وہ ختم فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی آیتیں ہیں، دعائیں ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہاں جی، چلے جی، ہاں ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ جی بہت سارے لوگ ہیں جو بیت اللہ کا ماڈل اور شبیہ بناتے ہیں، حج کے ارکان کو سکھانے کے لیے بیت اللہ کی شبیہ اور بیت اللہ کا ماڈل، ڈپلیکیٹ بیت اللہ اور کعبہ بناتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے ارد گرد گھوم کر کے اعمال سکھائے جا سکیں، کیسے عمرہ کرنا ہے، اور کیسے کہاں مقام ابراہیم ہے، کیسے چکر لگانے ہیں، کیسے جو ہے نا چومنا، یہ سارے ارکان سکھاتے ہیں وہ، تو اس کے لیے ایک ڈپلیکیٹ ماڈل بناتے ہیں بیت اللہ کا۔ سوال یہ ہے کہ جی کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ جو علماء نے منع فرمایا ہے بیت اللہ کی شبیہ بنانے میں، اس کا الگ ڈپلیکیٹ ماڈل بنانے میں، اس کی ایک گناہ بے ادبی ہے، اور اس سے وہاں کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، نیز بعد میں ابھی تو یہ بنا لیا ہے، لوگوں کا اس سے عقیدہ جڑ جاتا ہے، تعلق جڑ جاتا ہے، پھر وہ یہاں آ کر کے دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے سنا ہے، ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں کہ جہاں پر اس طرح کے ماڈل بنائے گئے ہیں تو لوگ وہاں جا کر کے دعا مانگنے لگ جاتے ہیں، پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بیت اللہ ہے، حالانکہ وہ اصل بیت اللہ نہیں ہے، تو لوگوں کے غلط عقائد اس سے جڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بیت اللہ کا ڈپلیکیٹ بنانا لازم آ رہا ہے، جس سے بے ادبی کا اندیشہ ہے، اس لیے علماء نے منع فرمایا ہے کہ بیت اللہ کی شبیہ اور ڈپلیکیٹ ماڈل نہ بنایا جائے۔ اب رہ گیا سوال یہ کہ جی پھر ان کی مدد کیسے کی جائے، ان کی ہیلپ کیسے کی جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو پہلے حج کر کے آ چکے ہیں، عمرہ کر کے آ چکے ہیں، ان کو بلایا جائے اور ان سے اعمال ارکان کو سکھایا جائے کہ بھئی کیسے کیسے کرتے ہیں، تمام چیزیں اچھے طریقے سے سمجھا دی جائیں۔ اور آج کل تو ویسے بھی حرم شریف کی لائیو ویڈیو چلتی رہتی ہے، تو آپ وہ لائیو ویڈیو میں ان کو دکھا دیں کہ دیکھیں یہ اس جگہ مقام ابراہیم ہے، یہاں سے شروع کرنا ہے، اس طریقے سے چکر مارنا ہے، یہ فلا فلا فلا، تو لائیو چلتا رہتا ہے بیت اللہ کا، وہ چلتا رہتا ہے، ہماری اسکرینوں پر قرات چلتی رہتی ہے، تو اس میں آپ ان کو دکھا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، بٹ ماڈل اور شبیہ بنانے کی علماء نے اجازت نہیں دی ہے، اس چیز کا خاص طور سے اہتمام کیجیے۔ جیسے ہی حج کا موقع آتا ہے، ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں کہ تربیتی پروگرام منعقد ہوتے ہیں جہاں پر مکہ کی، مدینے کی وہ شبیہ اور ماڈل بنائے جاتے ہیں، یاد رکھیے یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے۔ جی ایک بھائی کا سوال یہ ہے، کیا بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے؟ جی لے تو سکتی ہے، مگر پسندیدہ نہیں ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو اس کے نام سے پکارے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، یا تو کوئی پیٹ نیم رکھ لینا چاہیے، کوئی دوسرا پیار محبت بھرا نام رکھ لینا چاہیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کا رکھا ہوا تھا، ان کو الگ نام سے پکارا کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو یا تو کوئی دوسرا نام رکھ لینا چاہیے، یا تو بچوں کے والد کے نام، بچوں کے نام سے کہ جی زینب کے ابا ذرا سنیے،
محمد کے ابا ذرا سنیے، اس طریقے سے، یا جو ہمارے دائر میں اجی سنتے ہو اجی ایک بات کہوں تھی، تو اس طریقے کے جو الفاظ ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے، تو نام نہ لیا جائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہی حال مرد کو اختیار کرنا چاہیے عورت کے سلسلے میں، کہ اس کا کوئی پیارا سا نام رکھ لینا چاہیے جس نام سے اس کو پکارے، ٹھیک ہے؟ تو لے تو سکتی ہے، جائز تو ہے، مگر بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کوئی دوسرا نام منتخب کر لے۔ اچھا جی، ایک اور ہمارے دیار میں ایک غلط ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کپل، جو جوڑے میاں بیوی جو حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ جی ان کے کعبے کے سامنے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے فوٹو نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے چٹک کر کے کھڑے ہیں، ایک دوسرے کو پرپوز کر رہے ہیں۔ یہی حال ہے مکہ میں اور یہی حال ہے مدینہ میں۔ یاد رکھیں کہ یہ سراسر غلط ہے، یہ سراسر حرام ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ فوٹو کی ہی علماء نے اجازت نہیں دی ہے، دوسرے حرم شریف کے اندر آپ کھڑے ہو کر کے فوٹو کھنچوا رہے ہیں، اور وہاں مطلب کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ کیا یہ اللہ کو بطور دلیل کے فوٹو بھیجیں گے کہ جی ہمارے میں محبت ہے، پیار ہے؟ اور اوپر سے غضب بالائے غضب یہ ہے کہ یہ حرام کام وہاں پہ کر کے پھر اس کے اوپر نظمیں نعتیں لگائی جاتی ہیں، اس کے اوپر نظمیں نعتیں لگائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ بہت غلط طریقہ چل نکلا ہے۔ فوٹو کی علماء نے اجازت نہیں دی ہے سوائے شرعی مجبوری کے اور عذر کے، اس کی تو اجازت ہے، باقی ایسے ہی آپ سیر و تفریح کے لیے کھنچوا رہے ہیں، یادداشت کے لیے، میموریبل جو ہے نا مومنٹ ہے اس کے لیے آپ کھنچوا رہے ہیں، یاد رکھیے یہ جائز نہیں ہے۔ اوپر سے جو ہے بے شرمی بے حیائی وہاں پر ہو رہی ہے حرم شریف میں، یہ سراسر زیبا نہیں ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کو باز آنا چاہیے۔ آپ گئے ہیں وہاں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، ایسا نہ ہو کہ الٹا عذاب آپ کے سر کے اوپر آ جائے، تو اس لیے اس طرح کی حرکتوں سے باز آنا چاہیے۔ بہت لوگوں کا دل کرتا ہے، جی کرتا ہے کہ زندگی میں ایک ہی بار آئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہاں سے میموریاں اکٹھی کر کے لے کر کے جائیں، یادداشتیں جمع کر کے لے کر کے جائیں، ویڈیو فوٹو بنا کر کے لے کر کے جائیں، مگر یاد رکھیے آپ اللہ کے گھر میں ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے حکام پر عمل کرنا زیادہ آپ کے لیے اس وقت ضروری ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم یہ ہے کہ بلا شرعی عذر کے فوٹو کھنچوانا جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ وہاں گئے ہیں عبادت کے لیے، عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں، وہاں جا کر کے بھی اگر گناہ کریں گے، یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس سے مستفاد ہوتا ہے کہ حرم میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکیوں کے برابر بڑھ جاتا ہے، اور ایسے ہی گناہ کا بھی معاملہ ہے کہ بندہ ایک گناہ کرے گا تو ایک گناہ کا 1,00,000 کے برابر گناہ ملے گا، تو وہاں گناہ کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے، اس لیے وہاں تو کسی بھی صورت میں گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کے جو اعمال ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کے جو فوٹو کھنچوانے کی جو چلی ہوئی ہے، ٹرینڈ چلا ہوا ہے، تو یہ سراسر غلط ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ امت کی حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک اور ہمارے ہاں ٹرینڈ یہ چلا ہوا ہے، اچھا ہمارے کچھ بھائی ہیں جو لائے میں ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں، انشاءاللہ میں ان کے بھی سوالوں کا جواب دوں گا، بس تھوڑا سا آپ صبر رکھیے، کچھ جو سوال آئے ہوئے ہیں ان کے جواب دے کر کے انشاءاللہ پھر وہیں پہ آتا ہوں۔ اچھا اسی طریقے سے ایک اور یہ غلط طریقہ چلا ہوا ہے کہ جو کوئی سیلیبریٹی جاتا ہے حج عمرہ کے لیے، سیلیبریٹی کوئی ایکٹر، ٹھیک ہے نا، کرکٹر، فلمی اسٹار وغیرہ جاتا ہے، تو جیسے وہ وہاں پہنچتا ہے اس کے نام سے چینل بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور اب جو اس کی جو ویڈیوز فوٹوز وہاں سے شیئر ہوتی ہیں اس کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ، فیس بک وغیرہ پہ، یوٹیوب چینل پہ جو اس کی وہاں سے ویڈیوز شروع ہوتی ہیں، تو ہم لوگ اس میں نظمیں ڈال ڈال کے ان کو بس یہ بنا دیتے ہیں کہ ان سے بڑا وقت کا ولی رابعہ بصری اور حسن بصری کوئی نہیں ہے، اور اس پہ ہم نظمیں نعتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میرے مولا، یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر میری مولا۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں، کمپیریزن والی ویڈیو بناتے ہیں کہ دیکھیں پہلے اس کی ایسی بے حیائی والی ویڈیو تھی اور یہ بھی اس کی حج عمرے والی ویڈیو ہے۔ یاد رکھیں یہ بھی غلط ہے، یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ وہ بندہ واپس آ کر کے پھر انہی گناہوں کے اندر جو ہے ملوث ہو جاتا ہے۔ جتنی بھی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں، وہ چاہے راکھی ساونت کی ہوں، وہ چاہے مسٹر فیسو کی ہوں، یا جو بھی لوگ گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی زندگی پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں کہ جو پہلے ان کی زندگی تھی، حج عمرہ کر کے آنے کے بعد میں بھی واپس وہ اسی دلدل کے اندر ہیں، واپس انہی گناہوں کے اندر ملوث ہیں، کوئی نہیں سدھرا ہے، کوئی حاجی قاضی نہیں بنا ہے، جیسے پہلے گناہوں کی دلدل میں تھے آج بھی گناہوں کی دلدل میں ہیں۔ اس لیے اللہ کے واسطے یہ کہتے ہیں یہ بناوٹی ڈھونگ بند کیجئے کہ وہاں گئے ہیں تو دنیا تیری خاطر ہم نے چھوڑ دی مولا، واپس آ کر کے پھر اسی دنیا کے اندر لگ گئے ہیں۔ تو بھائی کیوں آپ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، کیوں ان کو آپ نیک ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، بات جب سچ ہوتی جب وہ یہاں آ کر کے ساری چیزیں چھوڑ چکے ہوتے، اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں لگ چکے ہوتے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہوتے۔ لیکن دیکھتے ہیں جو پہلے فلموں میں تھا اب بھی فلموں میں ہے، جو پہلے ناچ گانا ٹک ٹاک بنا رہا تھا وہ اب بھی ناچ گانا ٹک ٹاک بنا رہے ہیں، جو پہلے بے پردہ پھر رہی تھی وہ ابھی بھی بے پردہ پھر رہی ہیں۔ تو سوال یہ ہے میرے بھائی، آپ نے لگایا یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے تیری خاطر، تو چھوڑی کہاں ہے میرے بھائی، کہاں چھوڑی ہے؟ بس وہ فیمس ہونے کا ایک آج کل کے بہت سارے میں ان کو دیکھ رہا ہوں لوگوں کو جو یوٹیوبر ٹک ٹاکر ہیں، انہوں نے اس کو ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے
ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے کہ چلو جی کہاں چلتے ہیں، عمرہ پہ چلتے ہیں، عمرہ پہ چلتے ہیں، اور وہاں کی ویڈیوز دھڑا دھڑ جو ہے دھڑلے سے شیئر ہو رہی ہیں. تو یہ ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے، اس کو ایک تفریحی سپورٹ ہم نے بنا لیا ہے، تفریحی مقام کہ بھئی کلو منالی کشمیر نہ جا کر کے چلو عمرے پہ چلتے ہیں، اور وہاں جا کر کے فیمس ہو رہے ہیں، مشہور ہو رہے ہیں، کیونکہ لوگ ان کی دھڑا دھڑ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ یہ سراسر غلط ہے، اور اس کا گناہ بھی آپ کے ذمہ آئے گا. اللہ حفاظت فرمائے. اور جو ہمارے ٹک ٹاکر بھائی وغیرہ جو جا رہے ہیں، اللہ ان کو صحیح معنوں میں ہدایت نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ ان کی زندگیوں کو بدل دے. تب یہ بات صادق آئے گی جو نظمیں آپ لگا رہے ہیں کہ تیری خاطر یہ دنیا چھوڑ دی ہم نے مولا. نہیں تو وہی حال ہے ان کا کہ بھائی پہلے بھی ویسی زندگی تھی، ابھی بھی ویسی بھی زندگی ہے. تو یہ جو ٹرینڈ چلا ہے اس کے اوپر بھی روک تھام لگانا ضروری ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لوڈو کھیلنا کیسا ہے کہہ رہے ہیں بھائی. تو جی لوڈو کے اوپر میں پہلے ویڈیو بنا چکا ہوں کہ اس کے اندر وقت کا ضیاع ہے، بربادی ہے، اور جو ہے نا شرط لگا کر کے اگر کھیلا جائے تو پھر تو گناہ کے اندر ہی آئے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے نہیں کھیلنا چاہیے. علماء نے منع فرمایا ہے، چونکہ اس کا کوئی فائدہ تو ہے نہیں سوائے وقت کے ضیاع کے، دماغ خراب ہونے کے، تو نہیں کھیلنا چاہیے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ جی امام کے ہوتے ہوئے فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قراءۃ الامام قراءۃ لہ، کہ جب امام نے قراءت کر لی، اس نے فاتحہ پڑھ لی، تو مقتدی کی قراءت بھی ہو گئی. تو امام کے پیچھے مقتدی کو قراءت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بنا سورہ فاتحہ بھی اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ہاں بندہ اپنے اکیلے کی نماز پڑھ رہا ہے، انفرادی نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کو سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، پڑھنا چاہیے. ایک کہہ رہے ہیں کہ جی چارٹرڈ اکاؤنٹ کی کمائی حلال ہے. تو بھئی اگر وہ اس کمپنی میں ہے کہ جس کے کاروبار بزنس حلال ہیں، اس کا وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا ہوا ہے، یعنی سی اے بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنا ہوا ہے حلال کمپنی کے اندر، تو ظاہر ہے کہ جب کمپنی حلال ہے تو اس کی کمائی بھی حلال ہے. اور اگر وہ کسی ایسی کمپنی کے اندر ہے کہ جو حرام کاروبار کرتی ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے لیے بھی اس کمپنی میں جاب کرنا صحیح نہیں ہے اور جائز نہیں ہے. چلیں جی، یہ کئی سارے سوال ہو گئے ہیں. جی چلیے ابھی آتے ہیں ابھی یوٹیوب کے اوپر جو ہمارے بھائی ہم سے سوال کر رہے ہیں ان کو جلدی سے حل کر لیتے ہیں. آج مجھے یہ پروگرام اپنا جلدی ہی سولو کر کے جانا ہے، چونکہ کچھ اور تقاضے ہیں انشاءاللہ، تو ان تقاضوں کو بھی دیکھنا ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جی چلیے دیکھ لیتے ہیں. کچھ اور کمنٹ ہیں. دعا کب اور کس ٹائم میں قبول ہوتی ہے؟ عبد الرحمن بھائی کا سوال ہے. دیکھیں دعا کے تعلق سے کئی سارے مواقع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ اگر آدمی رات میں بیدار ہو جائے اچانک سے اور وہ اٹھ کر کے دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. ایسے ہی تہجد کا وقت ہے کہ تہجد کے وقت میں دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. ایسے ہی جمعے کے دن خاص کر کے عصر کے بعد کا جو وقت ہے اس وقت میں اگر دعا مانگی جائے تو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اسی طریقے سے کہہ لیجیے بارش برسنے کے بعد کا جو وقت ہے اس کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے فرض نمازوں کے بعد کا جو وقت ہے اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے کوئی حرم شریف میں جا کر کے دعا مانگتا ہے تو وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور مدینہ شریف کے اندر جا کر کے دعا مانگتا ہے تو وہاں بھی جا کر کے دعا قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے مسجد اللہ کا گھر ہے، پاکیزہ گھر ہے، وہاں جا کر کے کوئی دعا مانگتا ہے تو وہاں بھی دعا قبول ہوتی ہے. اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کے بعد میں کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو بھی اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان مواقعوں میں دعا قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر میری ایک مفصل ویڈیو بھی ہے جمعے کے اندر میں نے بیان کیا تھا کہ دعا کے آداب کیا ہیں اور دعا کب کب قبول ہوتی ہے. تفصیل اور مزید وہاں پر ہیں، کچھ اور مواقع میں نے وہاں بیان کیے ہیں، اس کے لیے آپ وہاں دیکھ لیجئے. جی ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی تقریر کس طرح کریں، اس عنوان پر تفصیلی ویڈیو بنائیں. دیکھیں تقریر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ٹاپک اپنے ذہن میں سوچ لیں کہ جی آپ کو کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ مجھے پردے کے اوپر بات کرنی ہے کہ بھئی پردے کی اہمیت اسلام میں کیا ہے. ٹھیک ہے، اس ٹاپک پہ میں نے ایک ٹاپک چوز کر لیا. اب اس کے بعد میں مجھے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے قرآن کی آیت لے کر کے آنی ہے. قرآن میں ہے جو پردے کے تعلق سے ہے کہ اے نبی اپنے بیویوں سے بیٹیوں سے کہہ دیجئے کہ پردہ اپنے جو ہے نا سینوں پہ دوپٹہ ڈال لیں، پردہ ڈال لیں. تو جو قرآن کریم کے اندر پردے والی آیات ہیں آپ ان کو جمع کریں. حدیث کے اندر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے تعلق سے جو باتیں فرمائی ہیں ان حدیث کو جمع کریں اور ایک شعر آپ پردے کے تعلق سے آپ ٹھیک ہے لے لیں. تو پہلے آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین میرے آج کے بیان کا عنوان ہے پردے کی اہمیت. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کہ جو بھی قرآن کریم کی آیت ہے وہ پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ کرنا ہے. ایک آیت ہو تو ایک، دو ہوں دو، تین ہوں تین، جتنی بھی آیتیں آپ نے دیکھی ہوں نکالی ہوں ان کو پڑھیں ترجمے کے ساتھ میں. پھر اس کے بعد میں کہ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا. پھر جو پردے کے تعلق سے جو احادیث ہیں
آپ ان احادیث کو تلاوت کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی، یہ حدیث فرمائی. پھر اس کے بعد میں آپ کوئی شعر پڑھیں، کوئی اچھا سا شعر جو لوگوں کے دلوں میں اتر جائے، جیسے بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا، پوچھا جو ان سے تمہارا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. ٹھیک ہے، یہ شعر آپ کا ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد میں آپ جو اپنے بیان کا جو عنوان ہے شروع کریں اس کے اعتبار سے کہ دیکھیں پردہ بڑا اہم ہے، اس کے فائدے کیا ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کے فائدے گنوائیں کہ جی اس سے آدمی کا جو ہے عورت کا جسم ڈھکتا ہے، بری نظروں سے حفاظت ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، اس کے اندر بہت سارے فائدے، حکمت، مصلحتیں جو بھی ہیں آپ ان کو آپ مطالعہ کر لیں کتابوں کے اندر اس عنوان پر. ٹھیک ہے نا، وہ سب بیان کریں. پھر پردہ نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں، ان نقصانات کو آپ جو ہے نا گنوائیں. ٹھیک ہے، اللہ کے نافرمانی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے دنیا کی گندی نظریں جو ہے نا آدمی جو ہے عورت کو چبھتی ہیں. ٹھیک ہے، اور غیر محرموں کی نظریں اس کے اوپر پڑتی ہیں، ان سب کو سائیڈ ایفیکٹ کو بیان کریں. پھر اس کے بعد میں کچھ واقعات اس سلسلے میں جو ہوئے ہوں، کسی نے اپنا واقعہ بیان کیا ہو کہ جی جب میں پردہ نہیں کرتی تھی تو لوگ مجھے کیسے دیکھتے تھے، اور جب میں پردہ کرنے لگی تو کیسے میری حفاظت ہوئی ہے. تو پردے کی وجہ سے جو لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، عورتوں کی جو زندگیاں بدلی ہیں، تو اس طرح کے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں، تو ان واقعات کو آپ بیان کریں. ٹھیک ہے، اور پھر آخر میں اس کا نچوڑ بیان کریں. ٹھیک ہے، اور ایک نصیحت والا جملہ آپ ان سے کہہ دیں کہ دیکھیں جی یہ پردہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم سب کو اسے اہتمام سے ادا کرنا چاہیے. تو کسی بھی عنوان پر آپ اس طریقے سے تیاری کریں اور اس طریقے سے آپ تقریر کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور بہت کچھ آپ کو انشاءاللہ اس طریقے سے سیکھنے میں مدد ملے گی. اور زیادہ اگر میں تقریر کرنے لگوں گا تو پھر آپ کیا تیاری کریں گے. ٹھیک ہے، چلیں جی آگے چلیے. اے ڈی پی اسلامک کہہ رہے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی. کیا کریں، میرا سوال یہ ہے کہ آدمی جب سفر کرتا ہے اور گھر سے کتنا کلومیٹر دور ہو جانے کے بعد مسافر ہو جاتا ہے، اور کون کون سی نمازیں قصر ادا کریں گے، واضح کر کے بتائیے. دیکھیں شرعی اعتبار سے 78 کلومیٹر یعنی 78 کلومیٹر دور جانے کا جب آدمی ارادہ کرتا ہے، تو جیسے ہی وہ اپنے گھر کے ایریے سے نکلے گا، اپنے گاؤں اور شہری آبادی کی حدود سے باہر نکل جائے گا، اپنے یہاں کے اسٹیشن بندرگاہ ایئرپورٹ سے نکل جائے گا، اور اس کا ارادہ ہے کہ کم سے کم منیمم 78 کلومیٹر، زیادہ سے زیادہ کتنا بھی ہو سکتا ہے، 1000 2000 5000 کلومیٹر کتنا بھی ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے، تو اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں اتنی مسافت، اتنا لمبا مجھے سفر کرنا ہے. تو جیسے ہی وہ اپنی شہری آبادی سے نکلے گا، ٹھیک ہے، تو وہ مسافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہر شہر کی جو آبادی ہوتی ہے وہ 2 کلومیٹر 5 کلومیٹر 10 کلومیٹر کے اعتبار سے ہوتی ہے. بڑا شہر ہے تو بڑی اس کی حدود ہوگی. ٹھیک ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے تو اس کی چھوٹی سی آبادی اور حدود ہوگی. تو جیسے ہی وہ اپنے گاؤں کی آبادی یا شہری حدود سے باہر نکلے گا، ایئرپورٹ بندرگاہ ریلوے اسٹیشن سے باہر جیسے ہی نکل چکا ہوگا تو وہ مسافر ہو گیا. اب اس کے ذمہ لازم ہے کہ وہ قصر نماز ادا کرے گا. قصر نماز کا مطلب یہ ہے کہ نمازوں کو آدھا کر دے گا، مگر یہ صرف کچھ ہی نمازوں میں ہوگا. جیسے ظہر کی رکعت ہے 4 کی جگہ 2 پڑھے گا، عصر کی نماز ہے 4 کی جگہ 2 پڑھے گا، عشاء کی نماز ہے 4 کی جگہ 2 پڑھے گا. یہ صرف 3 نمازوں میں قصر ہوگی. مغرب 3 کی 3 پڑھی جائے گی اور فجر 2 کی 2 پڑھی جائے گی. ٹھیک ہے، قصر کا ایک مطلب اور یہ ہے کہ جی سنتیں اگر چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے. اگر جلدی ہے، وقت نہیں ہے، فرصت نہیں ہے، تو اگر وہ سنتیں چھوڑ دے گا تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، اور اگر فرصت میں ہے تو پھر سنتیں پڑھنی چاہیے. تو یہ ہے قصر. 78 کلومیٹر پہ مسافر بن جائے گا، اور ان 3 نمازوں میں قصر ہوگی، بقیہ 2 نمازیں جو کہ تم اپنے اعتبار سے پڑھی جائے گی. آگے چلیے. کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں کیا فرق ہے. کہتے ہیں سنت موقدہ کی دوسری رکعت میں ثنا پڑھنا چاہیے، وضاحت فرمائیں. دیکھیے جی سنت موقدہ اور غیر موقدہ، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے سنت موقدہ وہ سنتیں کہلاتی ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھا ہے، بغیر شرعی عذر کے نہیں چھوڑا ہے. یہ حکم میں واجب کے ہے کہ جیسے واجب کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے، ایسے ہی بغیر شرعی عذر کے اگر کوئی ان کو چھوڑے گا تو وہ بھی بندہ گنہگار ہوگا. تو یہ واجب کے درجے میں ہے سنت موقدہ. سنت غیر موقدہ وہ ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا ہے، کبھی چھوڑ دیا ہے، بغیر عذر کے بھی حضور نے چھوڑ دیا ہے. ان کا حکم یہ ہے کہ پڑھے گا تو بہت ثواب ہے، لیکن اگر نہیں پڑھے گا تو کوئی گناہ اس کے اندر نہیں ہے. رہ گیا طریقہ، تو طریقے کے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. جو سنت موقدہ کو پڑھنے کا طریقہ ہے وہی سنت غیر موقدہ کو پڑھنے کا طریقہ ہے. البتہ علماء نے 2 فرق بیان کیے ہیں سنت موقدہ اور غیر موقدہ میں. علماء فرماتے ہیں کہ سنت غیر موقدہ اگر 4 رکعت والی نماز ہے، ٹھیک ہے، جیسے عصر سے پہلے کی جو 4 رکعت ہے وہ سنت غیر موقدہ ہے. تو جو سنت موقدہ ہیں اگر وہ 4 رکعت ہیں تو ان میں سے ہر 2 رکعت مستقل نماز کے حکم میں ہے. ان میں سے ہر 2 رکعت مستقل نماز کے حکم میں ہیں.
تو اگر 4 سنتیں غیر مؤکدہ پڑھ رہے ہیں تو پھر جب آپ اتحیات کے اندر بیٹھیں گے تو نمبر 1 اتحیات کے بعد میں درود شریف اور ساری دعائیں پڑھنا ہے، اور پھر آپ کو کھڑا ہونا ہے، پھر آپ کو ساری دعائیں درود شریف وغیرہ سب پڑھنا ہے، اور پھر آپ کو تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ دوسرا فرق یہ بیان فرمایا کہ جیسے ہی آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کو ثنا پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ سنت غیر مؤکدہ کے اندر ہے، مؤکدہ میں نہیں، سنت غیر مؤکدہ کے اندر ہے کہ جب آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کو ثنا پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ فرق علماء نے بیان فرمایا۔ لیکن اگر آپ سنت مؤکدہ کی طرح جو ہے نا صرف فاتحہ پڑھ کر کے کھڑے کیا کہتے ہیں اس کو، اتحیات پڑھ کر کے اگر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، تیسری رکعت میں آپ ثنا نہیں پڑھیں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ یہ طریقہ افضل ہے کہ سنت غیر مؤکدہ میں دوسری رکعت پہ جب بیٹھے ہوں تو اتحیات، درود شریف، دعائے معصورہ وغیرہ پڑھی جائے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو ثنا پڑھے، یہ صرف افضل ہے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا فرق علماء نے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھ رہا ہو اور دوسری رکعت پہ نہیں بیٹھا تو علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وہ نماز نہیں ہوگی، اخیر میں سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوگی، چونکہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ سنت غیر مؤکدہ میں ہر 2 رکعت مستقل نماز کی حیثیت رکھتی ہے، تو گویا اس اعتبار سے سنت غیر مؤکدہ میں 2 رکعت پر بیٹھنا یہ فرض کے درجے میں ہے، تو کوئی اگر اس کو چھوڑ دے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جبکہ سنت مؤکدہ میں فرق یہ ہے کہ 2 رکعت پر بیٹھنا واجب ہے، اگر کوئی بیٹھنا بھول جائے، چوتھی رکعت میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز ہو جائے گی، یہ سنت مؤکدہ کے اندر ہے۔ تو یہ علماء نے 2 فرق بیان کیے ہیں سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں۔ پہلا فرق تو یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ میں آدمی کو چاہیے کہ اتحیات کے بعد میں درود شریف، دعائے معصورہ وغیرہ پڑھے، اور جب تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو ثنا پڑھے۔ دوسرا فرق یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی بندہ سنت غیر مؤکدہ میں دوسری رکعت پر نہیں بیٹھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوگی۔ یہ دو فرق بیان کیے ہیں، جبکہ سنت مؤکدہ کے اندر یہ ہے کہ 2 رکعت پر آپ بیٹھے ہیں تو اتحیات پڑھتے ہی فوراً کھڑے ہو جانا ہے، اگر آپ نے دیر کی تو اب آپ کے ذمہ سجدہ سہو لازم ہو جائے گا۔ سنت مؤکدہ میں 2 رکعت میں اتحیات پڑھ کے فوراً کھڑے ہو جانا ہے، اگر آپ نے درود شریف پڑھ دیا تو سجدہ سہو آپ کے ذمہ لازم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کبھی غلطی سے 2 رکعت پر بیٹھنا بھول جائے تو آخر میں سجدہ سہو کر لے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ علماء نے فرق بیان کیا ہے سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں، باقی ساری چیزیں سیم ہیں، ٹھیک ہے۔ مسواک کتنی موٹی ہونی چاہیے؟ دیکھیں علماء فرماتے ہیں کہ مسواک کی لمبائی 1 بالشت کے برابر ہونی چاہیے، لمبائی اتنی ہونی چاہیے، یعنی یہاں سے لے کر کے یہاں تک کے اتنی لمبی ہونی چاہیے 1 بالشت کے برابر، اور موٹی ہونی چاہیے تو یہ جو چھوٹی انگلی ہے، ٹھیک ہے، ہر آدمی کی چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے، موٹی ہو سکتی ہے، تو اس کی جو چھوٹی انگلی ہے اس کے برابر موٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اگر اس کے برابر ہے یا انگوٹھے کے برابر ہے یا اس سے بھی زیادہ موٹی ہے وہ بھی چلے گی، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ کم سے کم جو یہ چھوٹی انگلی ہے اس کے برابر جو ہے مسواک اتنی موٹی ہونی چاہیے اور 1 بالشت کے برابر لمبائی ہونی چاہیے۔ اور پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس طریقے سے پکڑے اس کو کہ جس طرف سے کرے گا، اس طرف سے مسواک کرنی ہے تو یہ انگوٹھے کی طرف ہونا چاہیے اور اس طریقے سے پکڑے، ٹھیک ہے نا، یہ انگلی اوپر ہونی چاہیے، مسواک کے سب سے چھوٹی انگلی جو ہے اوپر ہونی چاہیے اور یہ انگوٹھا اوپر ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے مسواک کرنی چاہیے۔ مسواک اوپر نیچے کرنی چاہیے، لمبائی میں نہیں کرنی چاہیے بلکہ اوپر نیچے، پہلے دائیں طرف اوپر کرے، پھر بائیں طرف اوپر کے جبڑے پر کرے، پھر دائیں طرف نیچے کے جبڑے پر کرے، اور پھر بائیں طرف نیچے کے جبڑے پہ کرے، اور پھر بیچ میں کرے، ٹھیک ہے، تو اوپر نیچے کرنی چاہیے، ایسے لمبائی میں مسواک نہیں کرنی چاہیے، کیوں؟ اس سے مسوڑے چھل جائیں گے اور آپ کو کیویٹی وغیرہ کی پرابلم شروع ہو جائے گی، پانی گرم ٹھنڈا لگنا شروع ہو جائے گا، تو اس لیے مسواک کو اس طریقے سے کرنا چاہیے، 3 طرف 3 مرتبہ دائیں طرف، 3 مرتبہ بائیں طرف۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ اوپر، 3 مرتبہ نیچے، پھر اس طرف 3 مرتبہ اوپر، 3 مرتبہ نیچے، اور پھر سامنے کے دانتوں میں، اس طریقے سے۔ تو یہ ہے مسواک کے تعلق سے لمبائی، موٹائی اور کرنے کا طریقہ اور ہاتھ سے پکڑنے کا طریقہ۔ آگے چلیے، السلام علیکم، ماریا نام کے معنی کیا ہیں؟ جی ماریا نام کے معنی ہوتے ہیں سفید رنگت والی، سفید رنگ والی، ماریا اچھا نام ہے، رکھ لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی کا نام بھی ماریا تھا، جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحب زادے پیدا ہوئے، ماریا قبطیہ، ماریا قبطیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک باندی کا نام ہے، تو بطور برکت کے رکھ سکتے ہیں، بہت اچھا نام ہے۔ آگے چلیے جی،
کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی؟ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کی گئی تھی، اس کے اوپر صحیح روایات موجود ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ نماز جنازہ میں جو ایک جماعت کی جو کیفیت ہوتی ہے ہمارے یہاں، وہ جماعت کی کیفیت نہیں تھی، وہ جماعت کی کیفیت نہیں تھی، بلکہ تین تین چار چار لوگ اندر جاتے تھے، نماز پڑھ کر کے باہر آ جاتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں تھے، اور حجرہ مبارک میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ اس میں 10 15 20 لوگ آ جاتے، ٹھیک ہے؟ تو اتنا بڑا حجرہ نہیں تھا کہ جس کے اندر جماعت ہو سکے، بلکہ صرف فرماتے ہیں کہ 4 قبروں کی جگہ تھی، صرف 4 قبروں کی جگہ ہے، اتنا بڑا حضرت عائشہ کا یعنی 10 بائی 10 مشکل سے 10 بائی 10 کا ان کا حجرہ تھا، کمرہ تھا۔ تو اندر اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ جس میں 20 30 50 لوگ آ جائیں اور ایک ساتھ جماعت بنا کر کے نماز ادا کریں، اس لیے 2 2 4 4 کر کے لوگوں نے نماز پڑھی ہے، اس لیے ایک دن سے زیادہ لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ادا کرنے میں۔ تو 4 4 6 6 لوگ جاتے تھے اندر، نماز پڑھتے تھے، باہر آ جاتے تھے نماز، تو کوئی ایک امام نہیں تھا، بلکہ سب لوگوں نے اپنی اپنی نمازیں پڑھی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ کے تعلق سے۔ بلکہ بعض روایت کے اندر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، پہلے ہی پیشین وہی فرمائی تھی کہ جب میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں تو سب سے پہلے میرے جو خاندان والے ہیں، گھر والے، وہ میرے اوپر نماز پڑھیں، قریش نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد فلاں نماز پڑھیں، پھر عام مسلمان نماز پڑھیں، اور اسی ترتیب سے آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی ہے۔ تو جماعت والی کیفیت نہیں تھی، ہاں نماز جنازہ پڑھی ہے، سب نے الگ الگ اپنی انفرادی طور پر نماز جنازہ ادا کی ہے۔ جی، سیاہ سے اچھی بنتی ہے میری، وہ کچھ کھانے کے لیے دیتا ہے تو کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ اس میں سے وہ بھی کھاتے ہیں جس میں سے ہم کو دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ وہ لوگ کچھ ملا کر دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ جی یہ بات سچ ہے، اکثر اس کا تجربہ ہوا ہے کہ شیعہ جو لوگ ہیں وہ ہم اہل سنت والجماعت کے کھانوں میں کچھ گندگی، ناپاکی، غلاظت ملا دیتے ہیں، اور اس کو ان کے یہاں ثواب سمجھا جاتا ہے، دھوکہ دینے کو ان کے یہاں ثواب سمجھا جاتا ہے۔ تو اکثر اس کا تجربہ ہوا ہے، تو وہ کھانے پینے کی چیزوں میں تھوک دیتے ہیں، گندگی ملا، کچھ نہ کچھ وہ شرارت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے علماء منع فرماتے ہیں کہ بھلے ہی وہ بھی کھا رہے ہوں، لیکن پھر بھی آپ کو کھانا نہیں چاہیے، ان سے احتراز کرنا چاہیے۔ رہ گئے وہ، دیکھیں شیعہ میں کئی سارے فرقے ہیں، ایک شیعہ وہ ہیں جنہیں اثنا عشری کہا جاتا ہے، جن کے کفریہ شرکی عقیدے ہیں، شرکی عقیدے ہیں، ان کے ساتھ تو قطعاً تعلقات کی اجازت نہیں ہے، ان کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز نہیں ہے۔ کفریہ شرکی عقیدے جیسے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، بلکہ وہ مانتے ہیں کہ اصل میں نبی حضرت علی تھے، حضرت علی کو نبی بنانا تھا، حضرت جبرائیل کو دھوکہ ہوا، وہی لے کر کے آنی تھی حضرت علی کے پاس میں، اور لے کر کے آ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ کفر شرک عقیدہ ہے۔ بھلا جبرائیل سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے؟ اتنا بڑا جو ہے فرشتہ، طاقتور فرشتہ، اور اللہ کی طرف سے آیا ہوا فرشتہ، تو وہ غلطی، دھوکہ کیسے کھا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بعض شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ حلول کر جاتے ہیں حضرت علی کے اندر، یعنی اللہ کی جو روح ہے وہ حضرت علی کے اندر جو ہے اتر جاتی ہے۔ یہ سارے شرکی عقیدے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں صاف صاف اس سے برات کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جو شرکیہ اس طرح کے عقیدے رکھتے ہیں، ان کے ساتھ تو کسی بھی طور پر تعلقات رکھنا، کھانا پینا، میل جول رکھنا جائز نہیں ہے، اور اکثر شیعوں کی یہی حالت ہے۔ جو میں نے عرض کی، اکثر شیعوں کا یہی عقیدہ ہے، یہ ان کی حالت ہے، اس لیے بچنا چاہیے۔ جی ایک سوال یہ ہے، مرنے والوں کے لیے قرآن یا کوئی تسبیح جیسے استغفار وغیرہ پڑھتے ہیں، تو ایسا بھی تو کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے استغفار کی توفیق ہو جائے، کیونکہ مرنے کے بعد توبہ بھی قبول نہیں، تو پھر ہم کسی مرنے والے کے لیے استغفار کیوں پڑھیں جب قبول نہیں؟ تو اس کے بارے میں بتائیے مفتی صاحب۔ دیکھیں توبہ اس کی قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کی قبول ہو جائے گی نا، ٹھیک ہے۔ تو بندہ جب مر گیا تو اس کے لیے خود عمل کرنے کا دروازہ بند ہو گیا ہے، لیکن اگر کوئی اور اپنے نامہ اعمال کا اس کو ثواب پہنچانا چاہے تو وہ بالکل بلا شبہ پہنچا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کو مثال صاحب یوں سمجھ لیجئے کہ گویا آپ کے پاس ایک ATM تھا، آپ پیسے نکالنا چاہتے تھے، مگر آپ کا ATM کارڈ بند ہو گیا، اب آپ اپنے ATM سے پیسے نہیں نکال سکتے ہیں۔ البتہ اگر کوئی دوسرا بندہ چاہے، وہ اپنے ATM سے پیسے نکال کر کے آپ کو دے سکتا ہے، اپنے ATM سے پیسے نکال کر کے وہ آپ کو دے سکتا ہے، تو وہ تو آپ کو دے سکتا ہے نا، اس کا ATM تو چل رہا ہے۔ تو یہاں پر سیم یہی مسئلہ ہے، سمجھانے کے لیے مثال بتا رہا ہوں کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کے لیے عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، وہ چاہ کر کے بھی اپنے کو نفع نہیں پہنچا سکتا ہے۔ البتہ کوئی دوسرا بندہ اپنے اعمال کا ثواب صدقہ خیرات کر کے، نماز روزے رکھ کر کے، زکوٰۃ دے کر کے، وہ اپنے اعمال کا ثواب اس کو پہنچا سکتا ہے، وہ اس کو ثواب پہنچے گا، وہ اس کو ثواب پہنچے گا دوسرے کا، چونکہ دوسرا ابھی زندہ ہے، وہ اپنے اعمال کا ثواب اس کو پہنچانا چاہ رہا ہے، وہ پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ البتہ خود کے لیے عمل کا دروازہ بند ہو گیا ہے، تو یہ مسئلہ ہے اور یہ مطلب ہے اس کا۔
آگے چلیے، ایک بھائی نے کئی سارے سوال پوچھے تھے. ہاں جی، السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال نمبر 1، بیماری کا علاج قرآن مجید میں کون سی سورہ میں ہے؟ دیکھیں سورہ فاتحہ یہ ہر مرض کا علاج ہے. سورہ فاتحہ کے 14 نام ہیں، جن میں سے ایک نام ہے سورۃ الشفا. سورۃ الشفا، اسی طریقے سے قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اسی طریقے سے آیت الکرسی. ٹھیک ہے، اور انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ھو، یہ اس طرح کے کچھ آیتیں ہیں. ٹھیک ہے، کچھ آیتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو سکھلائی تھی، اس کو بتائی تھی. ان آیتوں کو پڑھ کر کے بڑی سے بڑی جو ہے بیماری کے اندر پہ اگر دم کیا جائے اور ان آیتوں کو پڑھ کر کے علاج کیا جائے تو انشاءاللہ شفا ملے گا، اور خاص کر کے سورۃ الفاتحہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہر بیماری کا علاج ہے سورہ فاتحہ. چیچک بیماری کیسے جسم سے نکالیں؟ سورہ فاتحہ پڑھیں. ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ اسی سے نکلے گا، ہر بیماری کا علاج ہے. سورہ یاسین اور سورہ رحمان پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ سورہ رحمان اس کو عروس القرآن کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زیب و زینت ہوتی ہے، حسن و جمال ہوتا ہے. قرآن کریم کا حسن و جمال، عروس یعنی دلہن، وہ سورہ رحمان ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ایک حدیث کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے سورہ رحمان تلاوت کی تو صحابہ سن کر کے خاموش رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے اچھے تو جنات تھے جن کے سامنے میں نے یہ صورت پڑھی، اور جب بھی میں آیت پڑھتا تھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ اس کے جواب میں کہتے تھے نانا ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں، یا اللہ ہم کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے ہیں، فَلَكَ الْحَمْدُ، تیرے لیے ہی تعریف ہے. ٹھیک ہے، تو سورہ رحمان کو عروس القرآن کہا گیا. سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا دل سورہ یاسین ہے. جنات و عاصب کو بھگانے میں، روزی میں برکت کے لیے، اور بہت ساری چیزوں کے لیے سورہ یاسین کی فضیلت ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں ہی صورتوں کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کر جسم میں دم کریں تو جادو نہیں لگتا ہے؟ جی صحیح ہے. ٹھیک ہے، ہر پریشانی اور مشکلات سے بچنے کی دعا ہے، اگر ہے تو مطلب بتا دیں. سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، ٹھیک ہے، اور چاروں قل. ٹھیک ہے، ان کو آپ پڑھ لیجئے انشاءاللہ. اور ہمارے ایک دعا بھی ہے مومن کا قلعہ، مومن کا قلعہ، جس میں صبح و شام پڑھنے کی دعائیں بتائی گئی ہیں. آپ رابطہ کیجئے انشاءاللہ تو آپ کو کتاب بھجوا دی جائے گی. اس میں چیزوں کے خاص جو بیماریاں ہیں، جنات و عاصب اثرات ہیں، ان کے لیے قرآن کریم کی کون کون سی آیتیں پڑھنا مفید ہے، مجرب ہے، وہ بتائی گئی ہیں. تو آپ اس میں دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں، کیا فقیر لوگ کی نماز معاف ہے؟ نہیں بھائی، ان کی نماز معاف نہیں ہے، ان پہ بھی نماز معاف نہیں ہے. جو کہتا ہے فقیروں پہ معاف ہے وہ دھوکہ ہے، سراسر ایسا کچھ نہیں ہے. وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، ایسے ہی ان کے ذمے بھی 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے کہ جیسے میرے اور آپ کے ذمے ہیں. اس لیے نماز کسی پہ بھی معاف نہیں ہے. نماز تو وقت کے نبی پہ بھی معاف نہیں تھی، تو یہ فقیروں پہ کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ تو جب نبیوں پہ معاف نہیں ہے تو فقیروں پہ کیسے معاف ہو جائے گی؟ السلام علیکم مفتی صاحب جی، جس انسان سے محبت کرتی ہے وہ دیندار ہے، عالم ہے، مگر ان کے ابو مفتی ہیں اور آپ کی پسند کی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم دعا کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، کیا ہمیں آخرت میں ملے؟ دیکھیں آخرت کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے. باقی یہ ہے کہ آپ اپنی بات چلائیں، رشتے وغیرہ کی بات چیت چلائیں، معتبر لوگوں کے ذریعے سے چلائیں. اگر آپ کے مقدر میں ہوگا تو انشاءاللہ ہو جائے گا. دعا مانگنے سے کہا گیا کہ بھئی دعا، کچھ تقدیریں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو بدل جاتی ہیں، تو آپ دعا مانگے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا مقدر بدل دے. السلام علیکم مفتی صاحب، عمرہ کرنے کے بعد نفلی طواف کے لیے احرام پہن کر سکتے ہیں؟ کیونکہ نفلی طواف کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے اور وہ طواف لمبا ہوتا ہے. جی کر سکتے ہیں، علماء نے اجازت دی ہے کہ صرف طواف کرنا ہے تو احرام پہن کے نیچے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بھلے اس میں ایک اعتبار سے تھوڑا سا جھوٹ بولنا پایا جا رہا ہے، مگر علماء فرماتے ہیں اجازت ہے. خاموشی ایک عبادت ہے، من سمت نجا، یہ حدیث میں کہا گیا کہ جس نے جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. ٹھیک ہے، تو خاموش رہ کر دل میں کچھ سوچتے ہیں تو کیا ہماری خاموشی عبادت جاری رہے گی؟ جی دیکھیں، خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ٹھیک ہے، باقی آپ خاموش رہ کر کچھ سوچ رہے ہیں تو دین کی باتیں سوچیں، تو سوچنے بھی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. السلام علیکم، آپ سے دعا کی درخواست. جی انشاءاللہ. لڑکیاں ہیئر کٹنگ کر سکتی ہیں کیا؟ جی نہیں، ہیئر کٹنگ کی اجازت نہیں ہے. لڑکیوں کے لیے بال کٹانا، چھوٹے کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اللہ کہ کوئی عذر ہو، کوئی بیماری ہو تو الگ بات ہے، باقی جائز نہیں ہے. پلیز مجھے ضاد کا صحیح پروناؤنسیشن بتائیے. ٹھیک ہے جی، کچھ ایک آدھ جو ہمارے بھائی کا سوال لے گا انشاءاللہ ان کو اگلے ہفتے، ابھی کے لیے کچھ تقاضا ہے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. حیات باقی، ملاقات باقی. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.